बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से मौला करीम तबारक तआला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है, उस मौला करीम तबारक तआला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सहर की 22वीं सहरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ इमरान शहरियार और मैं हूँ साइमा शेख। तमाम देखने वाले हमारे नाजरीन को जो हम लोगों को देख रहे हैं उनको रमज़ान की 12वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से आज हम 22वीं सहरी इख्तियार कर रहे हैं और ये रमज़ान जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे इतनी जल्दी आया और इतनी ही जल्दी हमारे साथ गुजर रहा है कि वक्त का पता ही नहीं चल रहा कि ये वो रमज़ान है नाजरीन कि जिनका सहाबा कराम इंतज़ार करते थे और 6-6 महीने पहले इस रमज़ान का इंतज़ार करते थे। वो रमज़ान अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें दिया और हमने उसको गुजारा। अब जितना वक्त हमें मिला, जितनी नेकियां हम कर सके, वो सब अल्लाह अपनी बारगाह हमें कबूल फरमाए। और जहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली हैं इस रमज़ान में, सीखने के लिए मिली हैं, वहाँ इस रमज़ान का, इस माह का मुबारक मकसद जो है कि सब्र और शुक्र, वो एक ऐसी चीज़ है अगर इंसान इन दोनों चीज़ों पर अमल कर ले, अपनी ज़ात में इन दोनों चीज़ों को शामिल कर ले, तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत कुछ पा जाएगा। और शुक्र के हवाले से एक रिवायत मैं आपको बताती चलूँ कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जामे मस्जिद शिराज में नमाज अदा करने के लिए गए। वो वापस आते हैं तो देखते हैं उनकी जूतियाँ गायब हो गई हैं। तो एक नाशुक्री की कैफियत उनके दिल में आती है कि मेरी जूतियां यहाँ से चली गई। तो इतने में देखते हैं कि एक शख्स जिसके पाँव नहीं थे वो मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने जा रहा है। तो फौरन उनके दिल में ये ख्याल आया कि सादी तो अपनी जूतियाँ गुम होने के लिए नाशुक्री की कैफियत में आ रहा है, इस शख्स को देख, इसके तो पाँव भी नहीं है लेकिन ये अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद होने जा रहा है। तो नाजरीन, हमें भी अल्लाह की जो तमाम दी हुई नेमतें हैं, जितनी उसने हमें दी हैं, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और जो नहीं मिली उस पर सब्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि गुजारा कैसे होता है, तो कहने लगे कि मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। तो रमज़ान का महीना है, तैयारी कीजिए जितनी कर सकते हैं, क्योंकि कब्र के अंदर की तैयारी आपने करनी है, बाहर मार्बल तो कोई भी लगवा देगा। तो आइए बढ़ते हैं बज़्म सहर की जानिब और बज़्म सहर की पहली आवाज़ जो हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलीम अत्तारी जी, कलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और मेरा दिल मुझको अपने साथ ले जा। मेरा दिल मुझको अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। और यहाँ मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और यहाँ मर्जी
چلتی کسی کی مدینے والا گی بلوا رغا گے مدینے والا گی بلوا رغا گے اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت. اور بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ہمارا سیگمنٹ سحر کے مہمان، اور سحر کے مہمان میں دو زبردست شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلی شخصیت جن کا تعارف میں آپ سے کرواؤں گا، اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہمارا اسپانسر QNN فلیور جن کی پروڈکٹس یہاں پہ رکھی رہتی ہیں، اور میں عموماً آپ کو ان کی پروڈکٹس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ انتہائی معیاری پروڈکٹس ہیں ان کی، اور سوچا کہ QNN کے بارے میں مکمل ایک تعارف آپ لوگوں تک پہنچایا جائے. تو QNN کو یہاں پہ آپ کو بریف کرنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے QNN کیا ہے، QNN کی پروڈکٹس کیا ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں HOD QNN فلیورز ہیں، اس کے علاوہ وائس چیئرپرسن ہیں کنزیومر ایسوسی ایشن کی، اور آواز کی دنیا سے بھی تعلق رہا، فارمر RJ ہیں FM 96 کی، اور CEO ہیں برانڈ روف کی مس روحی اکبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں عمران؟ الحمدللہ. بزم سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا انوائٹ کرنے کا. تھینک یو. ہمارے اگلے گیسٹ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بہت پیارے گیسٹ ہیں، اور ہم لوگوں کی وقتاً فوقتاً یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسے لوگوں کو مدعو کریں جو اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ دنیا کی خدمت میں بھی اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. تو انہی میں سے آج ایک ہمارے ساتھ ایک اور ممبر ہیں میمن جماعت کے ممبر، سوراشٹر جماعت سے ان کا تعلق ہے، عبد الواحد دانانی صاحب. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. کیسے گزر رہے ہیں آپ کے رمضان؟ شکر اللہ. آئیے آپ کا بہت بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں روحی اکبر صاحبہ سے. سب سے پہلے تو QNN فلیور، ہمارے پاس آپ کی پروڈکٹس پہلے رمضان سے جو ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ چل رہی ہیں. QNN کیا ہے اور کیا کیا بناتا ہے؟ QNN ڈریم ورلڈ ریزورٹ کا فوڈ برانڈ ہے، اور یہ بہت کچھ بنا رہا ہے، جس میں جیم، کیچپ، اچار، چٹنیاں، ریسیپی پیسٹ، کوکنگ پیسٹ، اب بگ رینج. ساتھ میں جو ہے ہمارے اپنے برائنس ٹینکس ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اپنے ریسٹورینٹس ہیں، ہماری پلپ اینڈ پیوری کا ایک پروجیکٹ ہے وہ ہم کر رہے ہیں. B2B بھی کام ہو رہا ہے، B2C بھی کام ہو رہا ہے، لوکل میں بھی ہے، ایکسپورٹ میں بھی ہے. تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے، اور یہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا سب جگہ ہیں مارکیٹ میں بھی، عام شاپس کے اوپر جس طرح ہمیں دیگر پروڈکٹس رکھی بھی آتی ہیں، کیچپ کی، سیرپ کی، اور بہت ساری چیزیں، مارکیٹ میں بھی پروڈکٹس جی بالکل. اب یہ مارکیٹ میں بھی ایزیلی اویلیبل ہے، اور آن لائن بھی اویلیبل ہے، آن کال بھی اویلیبل ہے، واٹس ایپ پہ بھی اویلیبل ہے. بالکل. دوسرا کوشچن میرا یہی ہونا تھا کہ اب آن لائن سیزن چل رہا ہے. جی بالکل. اب تو یہ دور ایسا ہی ہے نا کہ اس میں آپ آن لائن کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی ہے، اور ظاہر والے بہت سارے ہماری ایسی خواتین ہیں جن کے لیے بہت مشکل ہے آن لائن ابھی بھی کرنا. تو ان کے لیے ہم نے آن کال بھی رکھا ہوا ہے، آن واٹس ایپ بھی رکھا ہوا ہے، تاکہ کسی بھی طریقے سے ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو ہم لوگ کو اپروچ کرنا. مطلب اتنی فیسلٹیز دے رہے ہیں سب کو اپنے ہاں، کسٹمرز. ڈور اسٹیپ تک پہنچا کے دے رہے ہیں. اچھا پرائزز میں
جو آپ کے پروڈکٹ ہیں دوسری جو پروڈکٹ بڑے بڑے برانڈس کی ہیں ان کو بیٹ کرتی ہے پرائزز میں؟ اچھا پرائزز جو ہیں ہماری بہت مناسب ہیں، مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایکسپینسو ہیں. ہاں اگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم اکنامیکل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیئر کریں ایک عام کسٹمر کی طرح تو شاید اس کو لگے گا سیم پرائس ہے، بٹ فوڈ کوالٹی بہت ہائی ہے. کوالٹی کے تو میں ضمانت دیتا ہوں، کوالٹی بہت ہی جزاک اللہ جزاک اللہ. کیونکہ جب سے میرے گھر میں QNN فلیور کی پروڈکٹس ہیں تو اس کے علاوہ نہ کیچپ کوئی دوسری آتی ہے اور نہ ہی نہیں مائونیز نہیں، سیرپ جو ہے ان کا جامع صحت بہت زبردست ہے. لال سیرپ جو آپ لوگ شربت عام طور میں افطار میں آپ لوگ پیتے ہیں تو جامع صحت بہت زبردست ہے. اس کے علاوہ جو گرین ان کا ہے آئس کریم سوڈا سیرپ کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ اسکاچ میں ان کا مینگو ہے اور وہ بھی بڑا لیکن ایک چٹنی بھی آپ بہت تعریف کرتے ہیں شروع دن سے. ہاں اچھا ہری دیکھیں چٹنی. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کامنلی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے اس پہ بڑا لکھا آسانی سے لکھا ہوتا ہے ناٹ فار ایکسپورٹ. صحیح ہے، یعنی وہ کوالٹی ایکسپورٹ کے لیے نہیں ہے. ہماری اپنی پالیسی یہ ہے کہ ہم کام ہی وہ کرتے ہیں جو کہ ایکسپورٹ میں ایکسیپٹیبل ہو. ون کوالٹی رکھتے ہیں جو کہ ایکسپورٹ میں الاؤ کی جاتی ہے، وہی لوکل میں ہم اپنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. تو کوالٹی میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ابھی ہے. لاسٹ کووڈ سے پہلے کوئی US کی ایگزیبیشن بھی آپ لوگوں نے اٹینڈ کی؟ جی بالکل، ہم نے اس کے لیے پورا پلان کیا تھا. پھر ابھی ہمارا ماشاءاللہ سعودیہ میں جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے ہمارا کام، اور اسی طرح آسٹریلیا ہمارے ساتھ ہے، اور ان قریب انشاءاللہ ہم UK بھی جو ہے وہ اوپن کرنے جا رہے ہیں. اچھا یہ QN یہ کیا ہے؟ یہ ہے کوالٹی اینڈ نیچرل. کیونکہ شروع سے پہلے دن سے ہمارے مائنڈ میں ایک چیز تھی کہ کوالٹی میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، جو انگریڈینٹس یوز کریں گے وہ ہائی کوالٹی کے یوز کریں گے. تو اسی کو بیس بناتے ہوئے ہم نے اس کا نام رکھا ہے. ونڈرفل. آئیے اگلے گیسٹ کی جانب بڑھتے جی ہیں. ہم اگلے گیسٹ کی جانب بڑھتے ہیں. اور عبدالواحد دانانی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ایک سائٹ ایریا کی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، اس ملازمت کے ساتھ ساتھ آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں، تو ان دونوں کو بیلنس کس طرح رکھتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا، آپ نے مجھے مدعو کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، تو رمضان کی تو اپنی ایک فضیلت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. ایک نیکی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں رحمتوں کا مہینہ ہے، اب آخری اشرا بھی شروع ہو گیا ہے، نجات کا، جس میں طاق راتیں، جس میں 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتوں میں سے تلاش کرو تو ایک رات شب قدر. تو اللہ تعالیٰ میں وہ رات نصیب کرے شب قدر کی. اس کے علاوہ الحمدللہ سوشل ورکر کا اس کا جو ایک جذبہ تھا وہ کافی عرصے سے میرے اندر ہے. ہماری جماعت ہے سوراشٹر میمن جماعت، اس کے اندر بھی الحمدللہ میں نے تقریباً 5 سے 6 سال اپنی خدمات پیش کی. وہاں مطلب سارا اول تو مینول ہوتا تھا، اس کو میں نے پہلے تو کمپیوٹرائز کیا، جتنے بھی ممبرز تھے ہمارے جماعت کے. اس کے علاوہ وہاں پر اپنا کیا کہتے ہیں کہ اور فلاحی کام جو سست روی سے ہو رہے تھے اس کو میں نے تھوڑا سا اور تیز مینٹین کیا. اور اس کے علاوہ الحمدللہ فری میڈیکل کیمپ کے حوالے سے جو تقریباً 1 سال سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم نے ماشاءاللہ اس میں بھی میں نے خدمات انجام دی، ٹھٹھا میں، سجاول میں، اور ایسے غریب علاقے جو بالکل پسماندہ ہے جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے نہیں ہے، تو وہاں پر میڈیسن ان کے لیے بہت ضروری تھی. تو فری میڈیکل کے حوالے سے ہم نے کافی الحمدللہ تقریباً پورے 1 سال کے اندر ہم نے مہینے میں 2 کیمپ لگائے مختلف جگہوں پہ جہاں پر لوگوں کو ادویات کی ضرورت تھی. تو الحمدللہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس میں بھی خدمات پیش کی. آگے بھی میرا جذبہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اس کے اندر بڑھ چڑھ کے تمام تر کام انڈیویجولی آپ پرفارم کر رہے ہیں یا کوئی ویلفیئر آپ نے اس کے لیے نہیں؟ اس کے لیے ہماری جو ایک یونائٹڈ میمن کے نام سے ہماری ایک ٹیم وجود میں آئی تھی تقریباً 2 سال پہلے، جس میں رفیق پاریک صاحب تھے اور بلال دادا بھائی تھے، اور اس کے علاوہ عثمان پردیسی صاحب وغیرہ، سب کے تعاون سے الحمدللہ ہم نے یہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا کافی جگہوں پر. تو وہاں پر یہ ہے کہ الحمدللہ ایک میں نے کوشش کی اور جو مجھ سے ہو سکا میں نے اپنی خدمات پیش کی. اچھا ایک سوال میں تمام ویلفیئر جو فلاحی کام کر رہے ہیں ان سے کرتا ہوں کہ فنڈز کا کیا سلسلہ ہوتا ہے، کہ فنڈ کیسے جنریٹ ہوتے ہیں؟
فنڈ دیکھیے ابھی تو ہم کوئی ہمارے پاس اور کوئی ریسورسز نہیں ہے. ہماری جو اپنی ایک جو ٹیم تھی, ہم ہی آپس میں کچھ نہ کچھ سب مل کے کنٹریبیوٹ کرتے تھے, اور ہم اس کو چھوٹے پیمانے پہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہم اس کو آگے چلا رہے تھے. اور اس میں یہ ہے کہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ ہم سوچتے تھے کہ یار شاید 100 مریض ہوں گے, لیکن وہاں پر تقریباً 400 مریض آ جاتے تھے, 500 مریض آ جاتے تھے. جو ہم دوائیاں وغیرہ لے کے جاتے تھے وہ بعض اوقات ہمارے پاس کم بھی پڑ جاتی تھی. تو پھر آپ دوسرا لگاتے ہوں گے؟ جی بالکل. صحیح. اچھا روحی صاحبہ, یہ کنزیومر ایسوسیشن کیا چیز ہے؟ دیکھیے, کنزیومر ایسوسیشن ایک ادارہ ہے جو کہ کنزیومر کے حوالے سے سارے کام کرتا ہے. بہت ساری پروڈکٹس آتی ہیں, بہت ساری چیزیں آتی ہیں, بہت ساری ایسوسیشنز موجود ہیں, لیکن کنزیومر کے لیے کبھی کسی کی آواز نہیں اٹھی ہے. کنزیومر کو کبھی ریٹ مہنگے کر دیے جاتے ہیں, کبھی جو ہے غیر معیاری چیزیں دے دی جاتی ہیں, اور فوڈ میں تو یہ سارے معاملات بہت زیادہ ایکسٹریم پہ تھے. تو کوکب اقبال صاحب اس کے چیئرمین, انہوں نے ماشاءاللہ اس کو کھڑا کیا, بنایا, اور بہت سارے کارپوریٹ کے لوگوں کو, بہت ساری اچھی پروفائل کو اکٹھا کیا, ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے, اور اسی پلیٹ فارم میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا رول میرا بھی ہے. اچھا, کنزیومر ایکٹ بھی ایک موجود ہے ہمارے جو ہے لا کے اندر, بالکل, تو اس حوالے سے بھی کنزیومر ایسوسیشن ہیلپ کرتی ہے لوگوں کی؟ دیکھیں, کنزیومر ایسوسیشن ہر کنزیومر, چاہے وہ فوڈ ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے, اگر وہ کنزیومر پرابلم میں آ رہا ہے, یا اس کو کوئی شکایت ہے, یا اس کو کوئی پریشانی ہے, تو وہ کنزیومر ایسوسیشن سے رابطہ کر سکتا ہے. جی, آپ کے ہیلپ لائنس وغیرہ بھی ہیں؟ ہیلپ لائنس وغیرہ سب کچھ ہیں. میرے پاس جیسے فوڈ سیکٹر ہے, اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے پاس ایجوکیشن سیکٹر ہے, کچھ لوگوں کے پاس کوئی اور سیکٹر ہے. جیسے کووڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ بہت سارے معاملات اٹھے تھے, ایجوکیشن کے اوپر بھی اٹھے تھے, مسئلے مسائل آئے تھے, تو اس کے لیے بھی پورا سیکٹر بنا ہوا ہے. تو ملٹیپل سیکٹرز میں جو ہے یہ ڈیل کر رہے ہیں. اچھا, ادارے تو بن جاتے ہیں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اپروچ بھی کریں, تو لوگ اپروچ کرتے ہیں آپ لوگوں کو؟ بالکل کرتے ہیں اپروچ, بہت زیادہ اپروچ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ کے اپنے پروگرام میں کوکب صاحب آ چکے ہیں, اور انہوں نے بھی آپ کو اس چیز کے حوالے سے کافی کچھ بتایا ہوگا. دیکھیں, کنزیومر جو ہے نا, وہ اب بہت ایجوکیٹڈ ہو چکا ہے. صحیح, اس کو جو ہے اب وہ کنزیومر نہیں ہے کہ وہ بس اس نے اٹھایا, قیمت دیکھی اور لے گیا. اب وہ باقاعدہ انگریڈینٹس پڑھتا ہے, ایکسپائری ڈیٹ پڑھتا ہے, مینوفیکچرنگ ڈیٹ پڑھتا ہے, وہ نیوٹریشن فیکٹس پڑھتا ہے, کیلوریز پڑھتا ہے. تو وہ ویسا کنزیومر نہیں رہا. جیسے ہم کیونن فلیورز میں بھی ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کوالٹی ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ نیوٹریشن ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو. کیونکہ ہمیں وہ ساری چیزیں آن لیبل لے کر اس لیے آنی ہے کیونکہ کنزیومر بہت میچیور ہو چکا ہے. بالکل. اچھا, ایک چیز بتائیں کہ میں نے کسی برانڈ کی کوئی جو ہے فوڈ ریلیٹڈ پروڈکٹ میں نے پرچیز کی, گھر لے کر آیا, میں نے ریپر کھولا, اندر سے چیز خراب نکلی. عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ڈسٹ بن میں پھینک دو اور لے آئیں گے. اس ٹائم کیا یہی ایکشن میرا ہونا چاہیے, یہ کیا ہونا چاہیے؟ اس ٹائم آپ کا ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو وہاں کانٹیکٹ نمبر, ای میل آئی ڈی آپ کے لیبل پہ موجود ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی برانڈ ہو. ہیلپ لائن ہوتی ہے. آج برانڈ بھی بہت میچیور ہو گئے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کے لیے بڑا آسان ہے ان کو کانٹیکٹ کرنا, ان کو ای میل رکھنا. سوشل میڈیا کا دور ہے, سب کے فیس بک پیج بنے ہوئے ہوتے ہیں, سب کے انسٹاگرام پیج بنے ہوئے ہیں. مطلب اٹس ویری ویری ایزی کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ ایزیلی آگے کریں. اور جب آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو رسپانس آئے گا. میں صرف اپنے برانڈ کی بات نہیں کر رہی, میں جنرل برانڈ کی بات کر رہی ہوں کہ یہ ٹو وے جو ہے نا میچورٹی آ گئی ہے ماشاءاللہ. کنزیومر کورٹس موجود ہیں, لیکن ہم نے کبھی کسی برانڈ کے اوپر کنزیومر کورٹ میں کوئی مقدمہ چلتے نہیں دیکھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. بالکل ہوا ہے پچھلے دنوں, میں کسی برانڈ کا یہاں نام نہیں لوں گی, لیکن ایسا ہے. اور دیکھیں, یہ صرف جو ہے نا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, بڑے بڑے برانڈ مارکیٹ سے اٹھائے گئے ہیں کمپلینس کے اوپر. کافی بڑے بڑے انٹرنیشنل برانڈز بھی ایسا ہوا ہے کہ ان کی کسی لاٹ میں پرابلم آئی ہے, اس کی کنزیومر نے کمپلین کی ہے, وہ پورا لاٹ, ناٹ فرام اونلی ان کی اپنی کنٹری بلکہ پوری جگہ سے جہاں وہ لاٹ گئی تھی وہ وہاں سے پک اپ ہوتی ہے واپس. تو ایسا نہیں ہے. اصل میں شاید ہم لوگ ابھی اتنا زیادہ آنکھ نہیں رکھ پا رہے ہیں کہ ہم وہ ساری نیوزز کو دیکھیں. اویئرنیس دیکھیں, اویئرنیس تو بہت آ گئی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس بہت آ گئی ہے. اگر اویئرنیس نہیں ہوتی تو اب برانڈ اتنی زیادہ انفارمیشن شاید اپنے لیبلز پہ نہ دے رہا ہوتا, تو وہ دے ہی کنزیومر کے لیے رہا ہے. ہمارے ہم ریسٹورینٹ جاتے ہیں, ایک ڈیل دیکھتے ہیں پکچر میں, اور ہم وہ پے کر دیتے ہیں اور آرڈر دے دیتے ہیں. ہم نے کبھی اسے ڈیمانڈ نہیں کی کہ ایز پر پکچر. بالکل, یہ بھی ہے کہ آپ جب ایز پر پکچر مانگیں گے تو اس کو دینا ہے. صحیح. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں,
ایک اخلاقی بھی فرض ہے کہ آپ ایسی چیز نہ دکھائیں جو آپ نہیں دے رہے ہیں. ہماری پروڈکٹس میں اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ٹیکسچرز پہ ہم نے بڑا کام کیا ہے. ہم اگر منٹ کورینڈر چٹنی کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کھولتے ہی آپ کو اس کو ریئل پودینہ کی خوشبو آئے گی. کھولتے ہی مطلب آپ خود ہی آپ کو لگے گا جیسے گھروں میں تازہ نہیں پیس رہے ہوتے تھے وہ آئے گی, اور دیکھیں گے تو آپ جو ہے وہ ایکچولی ٹیکسچر بالکل وہی والا ہے. ابھی آپ کے پاس یہاں پروڈکٹس رکھے ہیں, آپ کوئی بھی پروڈکٹ کھول لیں, مطلب آن ایئر آپ بالکل ایز اے چیلنج افطار میں ضرور ہونا چاہیے. یہ چیلنج صرف یہاں نہیں ہے, میں نے بے شمار ایونٹ Q&A فلیور کے ہوسٹ کیے ہیں. ہم کسی ایگزیبیشن میں کسی جگہ موجود ہوتے ہیں تو ہزاروں کا کراؤڈ وہاں پر ہوتا ہے اور Q&A اپنی پروڈکٹ کھول کے رکھ دیتا ہے, کہتے ہیں آئی ٹیسٹ کریں. ایگزیکٹلی. دیکھیں ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے نا وہ اس لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ نا جو بھی مین چیز ہے وہ خود ہی ڈیولپ کر رہے ہیں. جیسے اگر ہم مینگو اسکواش کی بات کرتے ہیں, مینگو اسکواش میں مینگو پلپ ڈلتا ہے یا پھر ایسنس ڈلتا ہے, تو ہم ایسنس کے اوپر نہیں کام کرتے. مینگو پلپ اسپیشل چونسا پرچیز ہوتا ہے اور وہ پروسیس بھی ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے, یعنی اس کی پلپنگ بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے. اور وہ پلپنگ نہ صرف ہمارے پروڈکٹ میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے بلکہ ہم بڑے دوسرے برانڈس کو بھی یہ دے رہے ہوتے ہیں. پلپ پیوری, ہم ٹومیٹو پیوری میں کام کر رہے ہیں, ہم ٹومیٹو پلپنگ میں کام کر رہے ہیں, ٹومیٹو پیسٹ کے اوپر ہم جو ہے ابھی بہت ساری چیزوں کے اوپر اس پہ ریسرچ ورک ہمارا چل رہا ہے. اور پھر اسی طریقے سے جب ہم مینگو چٹنی پہ بات آتے ہیں تو مینگو کے سلائسز ملیں گے اس کے اندر آپ کو, اور وہ سلائسز بھی ہمارے اپنی برائن ٹینک سے نکلتے ہیں اور وہی ہم دوسرے بڑے برانڈس کو بھی دے رہے ہیں. نہ صرف اپنے لیے وہ کر رہے ہیں بلکہ وہ فیسلٹی ہم نے ان برانڈس کے لیے بھی کر لی ہے جن کے لیے مشکل ہے. دیکھیں جو فوڈ سیکٹر میں ہے وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ برائن ٹینکس کا کیا حال ہوتا ہے. مطلب شاید ہنسی مذاق میں بہت دفعہ سنا ہوگا آپ لوگ نے کہ وہاں چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے, ایکچولی یہ ہم نے خود فیس کیا, لوگوں کو دیکھا, ہم نے دیکھا کہ نہ ہائیجین ہے نہ جو ہے کوئی ٹیسٹنگ ہے, بس وہ ڈمپنگ ہے. تو وہ چیز کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک فوڈ انڈسٹری جو ہے نا اس کو اپنا را مٹیریل چاہیے. را مٹیریل کے لیے جب وہ یہاں جاتا ہے اور اس قسم کے آپشنز دیکھے گا تو اس کی پروڈکٹ کیسے اچھی ہو سکتی ہے, اس کی پروڈکٹ اچھی نہیں ہو سکتی ہے. تو نہ صرف ہم نے اپنے لیے وہ کیا بلکہ ہم نے پوری انڈسٹری کو ویلکم کیا اس چیز کے لیے کہ وہ آئیں. ہائیجینک ٹینک ہے, پراپر ISO سے سرٹیفائی ہوئے ہوئے ٹینک ہیں, حلال سرٹیفکیشن ہوئی ہوئی ہے, ہیسب سرٹیفکیشن ہوئی ہوئی ہے ہماری ہر پروڈکٹ کی. جہاں پاکستان اسٹینڈرڈ ریکمینڈ ہے وہ بھی ہمارا ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوا ہوا ہے. تو اور ہماری اپنی جو ہے وہ لیب ہے, اپنی جو ہے فوڈ ٹیکنالوجسٹ کی ٹیم ہے. تو اس طرح کے ٹینکس پلپنگ آپ کو بہت مطلب ٹینکس تو میں کہوں گی شاید ہی ملے. تو اٹس ناٹ اونلی فار اس, میں یہاں بیٹھ کے سب کو یہی کہوں گی کہ اگر جو بھی فوڈ انڈسٹری میں ہے اور وہ ہائیجینک اور وہ اپنی فوڈ کوالٹی کو لے کر سینسٹیو ہے تو وہ کسی بھی وقت ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. زبردست. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, رہیے گا ہمارے ساتھ. بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. واحد بھائی, ہر NGO کا کوئی ایک موٹو, ایک شعبہ ہوتا ہے جو اسپیسیفک اس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو بہت ساری جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک خاص شعبہ ہوتا ہے جس پہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. تو آپ کا وہ اسپیسیفک شعبہ کیا ہے؟ ہمارا میڈیکل کے حوالے سے جس طرح ابھی ہم نے مختلف فری میڈیکل کیمپ لگائے مختلف جگہوں پر. اب جو ہمارا الحمدللہ آگے کا جو ہمارا قدم ہے عید کے بعد کا, وہ ہمارا ہے دوائیوں کا دینا. سپوز اگر کوئی بیمار ہے وہ ڈاکٹر کو دکھاتا ہے, ڈاکٹر اس کو اتنا بڑا پرچہ دے دیتا ہے, وہ بیچارہ باہر نکلتا ہے, بعض ایسے ہوتے ہیں جو وہیں پھاڑ دیتے ہیں کہ اس کے بعد اتنی شکت نہیں ہوتی کہ وہ لے سکے. ڈاکٹر کو تو اس نے دکھا دیا, ڈاکٹر نے جو اس کی فیس تھی اس نے وہ بھی ادا کر دی. اب ڈاکٹر جو دوائیاں دیتا ہے کم از کم بھی 1500, 2000, 3000 یا منیمم بھی آپ دیکھیں 1000 تک کی تو دوائی ہوتی ہے. اب اس کی یہ طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ عید کے بعد ہمارا یہ پروگرام ہے
کہ ہم انشاءاللہ ایسے لوگوں کا باقاعدہ ہماری یہ فیس بک وغیرہ پہ اور سارے ہمارے کانٹیکٹس نمبر وغیرہ سب دیے جائیں گے اچھا کہ وہ ایک کال کرے گا اور اپنا ڈاکٹر کا جو پرچہ ہوگا پے سلپ ہوگی وہ ہمیں دکھائے گا اور میڈیکل کی جو دوائیاں ہوگی وہ ہمیں دکھائے گا. ہم معمولی سی تحقیق کریں گے کہ واقعی اس کا مستحق ہے یا کہیں سے لے کے تو نہیں آ گیا, تھوڑی سی ہم اس کی جو ہے نا وہ معلومات لیں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ وہ دوائی یا تو ہم اس کو کیش کی صورت میں ہم دے دیں گے یا تو ہم اس کو وہ دوائی خود لا کے اس کو پرووائڈ کریں گے. تو آپ یہ بتائیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح آپ پرووائڈ کریں گے, تو اس سے بہتر آپ کا کیا خیال ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ڈسپینسری یا کوئی کلینک وغیرہ آپ کھول لیں؟ دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ ڈسپینسری اور کلینک وغیرہ کے لیے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اس کی بنیاد بھی اگر رکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھا خاصا فنڈ اور پھر ہونا وہ ایک چاہیے. مخصوص علاقے کو سرو کرے گی. اب اس میں یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس اگر جو ہمارے وسائل ہیں ہم سوچتے ہیں ہم اس کے اندر کام کریں. اچھا ہم بہت بڑا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے چل کے وہ بھی کریں گے, لیکن ابھی ہم انیشیل سٹیج پہ ہیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ. لیکن ہمارا ایک جذبہ ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ یہ بھی چیز ہمارے ذہن میں ہے ڈسپینسری کی بھی. لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ڈسپینسری تو جس طرح صاحب نے کہا کہ ایک مخصوص علاقے تک محدود ہے, لیکن اس میں کیا ہوگا کہ کوئی بھی شخص وہ نیڈی ہے پورے کراچی میں کہیں سے بھی آپ سے بالکل بالکل آپ اپنے ٹیلی فون لائن سے ہیلپ لائن بالکل ہر طرح سے انشاءاللہ وہ پرووائڈ کریں گے. وہ ہمیں جسٹ ایک کال کرے گا اور انشاءاللہ اس کا وہ مسئلہ ہم سولو کریں گے. اچھا, میں میڈیسن کے حوالے سے عموماً کہتا ہوں کہ اگر آپ بیمار ہوں تو آپ ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں, کیونکہ ڈاکٹر نے زندہ رہنا ہے. اور ڈاکٹر جو آپ کو دوائی لکھ کے دے وہ آپ میڈیکل اسٹور سے لازمی لیں, کیونکہ میڈیکل اسٹور والے زندہ رہنا ہے. اور میڈیکل اسٹور والا جو دوائی آپ کو دے وہ ہرگز نہ کھائیں, کیونکہ آپ نے بھی زندہ رہنا ہے. تو یہ جو ہے ہاں, کیونکہ آج کل ہمارے آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر جو ہے یہ کمیشن بیس پہ دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں یا واقعی ضرورت ہوتی ہے ان دوائیوں کی؟ اب دیکھیں ان چیزوں کے اندر تو ہم زیادہ وہ نہیں سوچتے, ہم جو ہمارا کام ہے ہم وہ کرتے ہیں. کیونکہ ان مطلب ہوگا, آپ بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے, اچھا ہوگا بھی, اور اگر یہ ہو رہا ہے تو بہت غلط ہے. یہ مریض کے ساتھ زیادتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لازمی بات ہے کہ وہ بھی کمیشن رکھے گا اپنا. تو ایک کوسٹ اگر دوائی کی سپوز اگر اس کو پیناڈول ہے, اگر اس کا ایک پتہ اس کو اگر سپوز 10 روپے کا مل رہا ہے تو وہ کمیشن کے ساتھ اس کو ہو سکتا ہے 15 روپے کا ملے یا 20 روپے کا ملے. اور جو بھی دوائیاں ہیں سپوز اگر اس کی 500 کی دوائی بنتی ہوگی تو وہ لازمی اپنا کمیشن بھی رکھے گا, تو وہ 750 کی یا 1000 تک کی ہو جائے گی. تو وہ سارا برڈن اور ویسے ہی دوائیاں قوت خرید سے باہر جا چکی ہیں, بہت مہنگی آلریڈی بڑھ چکی ہے. جی, کمیشن کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی دے دی جاتی ہیں جن کو ضرورت نہیں ہوتی. ہم جو ہے وہ اچھی پروڈکٹ پہلے کھلا دیتے ہیں کہ آپ بیمار ہی نہ ہو. زبردست. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک اور آپ بیچ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس رمضان کے اندر الحمدللہ ایڈوانی فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم نے ایک مطلب بالکل ان سب چیزوں سے ہٹ کے ایک کام کیا ہے انشاءاللہ. وہ رمضان کے آخری روزوں میں کہ جو سینٹرل جیل ہے اس میں رمضان کے اندر ایسے قیدی ہوتے ہیں مطلب جن کے اوپر سزائیں بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, بڑی سزائیں نہیں ہوتی. تو ان کو کیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عید منانے کے لیے کہ تاکہ وہ اپنے بچوں میں اپنی فیملی میں جا کے عید منائے, تو اس کے لیے ان کو وہ گورنمنٹ رعایت دیتی ہے. اب لیکن ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے جرمانے ہوتے ہیں, سپوز 2000 کا جرمانہ ہے یا 1500 کا جرمانہ ہے یا 1000 کا جرمانہ ہے. اب جو قیدی ہوتے ہیں بعض نہیں بلکہ اکثریت ایسی ہوتی ہے جو وہ یہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتی, اور وہ حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ان کو یہ فیسلٹی دے دی کہ آپ جا کے عید اپنے فیملی کے ساتھ گزاریں, لیکن وہ چھوٹی سی اماؤنٹ پے نہیں کر سکتا اور بیچارہ وہ وہیں رہتا ہے. بہت کمال کام ہے اسیروں کی مدد کرنا. جی, بہت الحمدللہ اس کے لیے میں نے ماشاءاللہ 2 مرتبہ میں سینٹرل جیل بھی گیا ہوں, حالانکہ وہاں جانے میں بھی ڈر انسان کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں, میں سینٹرل جیل جا رہا ہوں. لیکن میں صرف اس لیے گیا ہوں کہ نہیں یار کیا پتا میری کوشش سے وہ اگر ایک بندہ بھی اگر اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارے گا تو کیا پتا میری آخرت بن جائے. بالکل, جو اسے اپنی فیملی کے ساتھ گزار کے خوشی تو ملے گی. اس کے لیے الحمدللہ ایک پوری ہمیں لسٹ انشاءاللہ ان قریب ہے اسی 4 سے 5 دن کے اندر مل جائے گی, کیونکہ میرا سارا وہاں رابطہ ہو گیا ہے. اچھا,
اور تقریباً میرے خیال میں 150 سے 200 قیدی ایسے ہیں جن کے اوپر جرمانے ہیں. اچھا تو انشاءاللہ وہ اپنا آپ کی ویلفیئر ادا کرے گی. جی ایڈوانی فاؤنڈیشن کے تعاون سے انشاءاللہ وہ ہم ان کو پے کریں گے. اور جو بھی ہے 100 ہیں یا 150 ہیں یا 200 ہیں, جتنے بھی قیدی ہیں انشاءاللہ اس کو یہ ان کے جرمانے ہم وہاں ادا کریں گے, اور وہ سارے قیدی انشاءاللہ یہ عید اپنے گھر پہ منائیں گے ماشاءاللہ, زبردست. انشاءاللہ. اچھا روحی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ سی ای او ہیں برانڈ روف کی. برانڈ روف کیا ہے؟ برانڈ روف جو ہے وہ سچ پوچھیں تو وہ کام سے زیادہ شوق تھا. شوق تھا. اچھا وہ کیونکہ مارکیٹنگ کا سارا بیک گراؤنڈ رہا ہے اور کریٹو کام کرنے کا بہت زیادہ رہا ہے, تو یہ ایک ہم نے ایک ایجنسی کھولی تھی جس میں ہم مختلف برانڈز کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے تھے. ابھی اس کو کووڈ میں ہم نے اس کو ہولڈ کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت نہیں, کووڈ سے بھی پہلے ہم نے اس کو تھوڑا سا ہولڈ ہی کر دیا تھا. وجہ یہ ہے کہ کیونن فلیورز پہ سارا دھیان تھا, اور اسی وجہ سے جو ہے کیونن پہ اتنا زیادہ ٹائم اور فوکس تھا کہ ایف ایم کو بھی ہم نے ہولڈ کیا اور اس کو برانڈ روف کو بھی ہولڈ کیا. اچھا ایف ایم, چونکہ میری وابستگی بھی اور بہت زیادہ عرصہ میرا ریڈیو پہ گزرا ہے, مختلف چینلز کے اوپر, ریڈیو پاکستان بھی اور بے شمار چینلز میں نے کیے, اور روحی جو ہیں یہ بھی ایف ایم 96 کا حصہ رہی, تو ایف ایم کا ایکسپیرینس یاد آتا ہے؟ دیکھیں جس نے ایک دفعہ ایف ایم کر لیا نا یا میڈیا میں آ گئے, ہاں نشہ ہے, یہ مارکیٹنگ میں نشہ ہے, یعنی یہ ساری وہ فیلڈیں ہیں جو کہ پھر آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اچھا ایف ایم جو شروع کیا تھا نا اس کا بھی ایک بڑا پرپس تھا. ان دنوں جو ہے وہ بہت بچے ڈسہارڈڈ ہو جاتے تھے اپنی پڑھائی کی وجہ سے, اور ایک بڑا سینسیٹیو کیس آیا تھا جس میں اس بچے نے خودکشی کر لی تھی اپنے گھر جا کے بتانے کے بجائے. اس نے بہتر اور آسان سمجھا کہ وہ جا کے خودکشی کر لے. تو وہ مجھے یہ چیز بہت ہٹ کی تھی, تو ہم نے اسی لیے موٹیویشن ایک پروگرام پورا شروع کیا تھا جس میں ہم سکسیسفل لوگوں کو بلاتے تھے اور پھر ان کی پوری لائف سنتے تھے, سناتے تھے اور بتاتے تھے کہ کوئی ایسی پلیٹ میں رکھ کے سکسیس نہیں مل جاتی, بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ ایک مرحلہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سکسیس ہو گیا یہ بندہ, لیکن فیلئرز بہت آتے ہیں آپ کی سکسیس میں, فیلئر سٹوری لاتعداد ہوگی. تو وہ ریلائز میں کرانا چاہتی تھی پیرنٹس کو بھی, ان بچوں کو بھی, کہ وہ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھیں کہ ایک دیکھیں بہت دفعہ پیرنٹنگ میں بھی پرابلم ہوتی ہے. جیسے وہ جس کیس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس کیس میں بیسکلی ہوا ہی یہی تھا کہ والد بہت زیادہ سخت ہے کہ اس بار اگر تمہارا کوئی پیپر رکا نا تو خیر نہیں ہے. تو وہ اتنا خوف میں مبتلا ہو گیا وہ بیچارہ بچہ کہ اس نے مر جانا بہتر سمجھا گھر جانے کے بجائے. تو یہ وہ بہت سینسیٹیو ایک چیز تھی جو مجھے بہت زیادہ فیل ہوئی تھی, اور اسی بیسس پہ میں نے یو کین ڈو اٹ کے نام سے جو ہے ایک باقاعدہ پروگرام ہم نے شروع کیا تھا. لائیو شو ہم کرتے تھے, کالز بھی لیتے تھے, اور پورا فوکس یہ ہوتا تھا کہ ہم ان پیرنٹس کو بھی سمجھا سکیں کہ ناکامی جو ہے وہ اٹس اوکے, ہو جاتی ہے, بہت ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ایک بار ناکام ہو جانے سے یا 2 بار یا 10 بار بھی ناکام ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اور ناکامی سے انسان سیکھتا ہے, بہت سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا اب ریڈیو نہ کرنے کی وجہ مصروفیت ہے یا پھر لسنرشپ نہیں رہی ریڈیو کی؟ نہیں, لسنرشپ ہے, ایسی بات نہیں ہے. ابھی بھی وہ ریڈیو لسنرز ہیں, اور اگر آپ اچھا کنٹینٹ دے رہے ہیں, اچھا پروگرام دے رہے ہیں, اچھا ٹاپک دے رہے ہیں, اچھے گیسٹ بٹھا رہے ہیں اور آپ کچھ اچھا سنا رہے ہیں, یس, تو لوگ آتے ہیں. مجھے اس چیز کا اندازہ اس لیے کہ لائف کالز بہت آتی تھیں, میسیجز بہت آتے تھے. اگر لسنرز نہیں ہوتے تو یہ چیز نہیں ہوتی. اچھا ٹائم آپ کا ڈرائیو ٹائم زیادہ ریڈیو میں کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ڈرائیو ٹائم ہونا چاہیے. سب سے زیادہ نہیں, وہ مجھے ملتا ہی ڈرائیو ٹائم سب سے زیادہ. وہ بمپر ٹو بمپر گاڑیاں ہوتی ہیں, اس ٹائم جو ہے ریڈیو چل رہا ہوتا ہے اور جو ہے بالکل بالکل خوب مزے, کام کے ساتھ انجوائمنٹ بھی چل رہی ہوتی ہے نا, تھوڑا سا ریلیکسیشن بھی کہہ سکتے ہیں. لوگ جو ہے نا, میں نے جیسے اپنے بھی بولا کہ بہت میچیور ہوتے جا رہے, سمجھدار ہوتے جا رہے, اور وہ اب ان ٹاپکس کو بھی سننا چاہتے ہیں جو کہ پرابلم ہے, بیسکلی جو ہمارے معاشرے کی پرابلم ہے. ہم لوگ جو ہے مختلف چیزوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں, ہم گانوں کے اوپر بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, ہم دوسری چیزوں پہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہے. اب آپ کا یہ پروگرام ہے, اس میں انفارمیشن ہے, لوگ آ رہے ہیں, آپ کو نئی ہمارے ویورز کو جو ہے انفارمیشن مل رہی ہے, لیکن اگر اس کا کوئی اس طرح کا نہ ہوتا تو شاید آپ کی بھی ویورشپ پہ
فرق پڑتا. بالکل صحیح کہہ اچھا رہی جو ہیں. آپ نے کام کیا ریڈیو سے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک چیریٹی ہے نا، یہ بھی charity. وہ مقصد ہی یہی تھا کہ یار وہ آپ ایک ایجوکیٹ کرے لوگوں کو. اچھا واحد بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں چیریٹی کتنی ضروری ہے لائف میں؟ دیکھیں ہماری جو زندگی ہے اس میں آپ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آپ کا 50% چیریٹی کی طرف جاتا ہے. چیریٹی صرف یہ نہیں کہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ چیریٹی سے مراد کسی کی، آپ سپوز کوئی مریض ہے اس کو اگر آپ نے ہاسپٹل تک پہنچا دیا جی وہ بھی آپ کی چیریٹی ہے. بالکل. کوئی ایسا شخص ہے جو روڈ پہ آپ نے دیکھا کہ یار اس کو پانی کی ضرورت ہے یا کھانے کی ضرورت ہے، اگر آپ نے اس کو وہ دے دیا اس ٹائم پہ تو وہ بھی آپ کی اس وقت کی چیریٹی کسی کو ہے. سڑک پار کروا دیا آپ کسی نے. کو پار یعنی کہ کرایا. چیریٹی جی صرف پیسوں سے مدد ایسا کرنا نہیں ہے، آپ فزیکلی بھی کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور آپ اس وقت اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف یہ ضرورت ہے کہ یار مجھے جو ہے نا وہ روڈ پار کرا دے جس طرح بھائی نے کہا، تو اس وقت اس کو اس سے زیادہ یہ ضرورت ہے. تو آپ اس نے اگر آپ نے اس کو یہ ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کرا دیا، جس طرح کچھ دنوں پہلے میں جناح ہاسپٹل گیا تھا، میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، وہاں میں نے دیکھا اسٹریچر وغیرہ کی کافی پرابلم ہو رہی تھی اور ویل چیئر بھی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی. تو کافی مریض جو تھے وہ کیا تھا کہ اپنے وہیں بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے، اس میں ان کا مرض اور زیادہ بڑھنے لگ جاتا تھا. اور میں نے کہا یار میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں. میں نے اپنی والدہ کو تو اسٹریچر پہ وہاں ڈال دیا تھا، اس کو ڈرپ وغیرہ چل رہی تھی. جب میں باہر نکلا تھا دوائی کے لیے تو میں نے دیکھا کچھ ایسے تھے، ان مریضوں کو میں نے ایک کو سہارا پکڑ کے اندر تک پہنچا دیا. تو ہم اس طرح کے بھی کام کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ کی جو ہے وہ اسمال امپرومنٹ کنٹینیوسلی. تو آپ اپنی مطلب کہیں بھی اگر آپ کو کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. جی کسی کو ایک تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی بدلنے کے لیے، بالکل. صرف ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے کہ تم کر سکتے ہو. ابھی آپ کی بات پہ ہی آ رہی تھی میں کہ ناکامی کو ہمیں بتانا ہے کہ Exactly. ناکامی کوئی اینڈ نہیں ہے، زندگی کا مجھے اختتام نہیں ہے. چھپانا نہیں ہے اس چیز کو. جی بہت ٹف ٹائم آئے گا لائف میں. سم ٹائم کسی کو آپ کے پیسوں سے کہیں زیادہ آپ کے لفظوں کی ضرورت ہوگی بالکل، اور کہیں زیادہ صرف اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہوگی کہ ضرورت ہوتی ہے کہ تم کر سکتے ہو، تم میں کوئی کمی نہیں ہے اور کیا ہو گیا اگر اس بار نہیں ہو سکا تو ٹرائی کرو دوبارہ کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ کی ایک لفظ، آپ کی ایک تھپکی، آپ کا ایک مسکراہٹ کسی کے لیے لائف چینجنگ ہو رہا ہے تو وائی ناٹ. بالکل. آپ کے سامنے مثال، آپ چاہے جو ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حمایتی ہوں یا نہ ہوں یہ الگ چیز ہے، آپ ان کے ووٹر اور سپورٹر ہیں یا نہیں ہے الگ چیز ہے، لیکن ان کی جرنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان کے فیلئر بھی ملیں گے سیاست کے اندر. تو بے شمار فیلئرز ہیں. اچھا کرکٹ میں بھی بے شمار فیلئرز اپنے بتاتے ہیں کہ وہ فاسٹ بولر بن ہی نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے پھر محنت کی اور پھر فاسٹ بولر بنے اور پھر بالآخر پاکستان کو ورلڈ کپ بھی انہوں نے ون کروایا. اور جب وہ سیاست میں آئے تو اپنی سیٹ خود ہار گئے تھے. پھر اس کے بعد ایک سیٹ پہ ایم این اے بنے وہ، اور 1 سیٹر ان کو تانا دیا جاتا تھا اور کرتے کرتے آج پاکستان کی پہلی نہیں تو دوسری بڑی جماعت تو ہے پاکستان کی. تو کتنے فیلئرز کے بعد یہ سکسیز ان کو ملی ہے. تو فیلئرز ہمیں بتانے چاہیے لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہے سیکھیں ان فیلئر سے. یار اس بندے نے اتنے فیلئرز دیکھے ہیں اس کے بعد بھی یہ ڈٹا رہا. تو مین چیز ہے کہ آپ کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ آپ ڈٹے رہیں اپنے مقصد میں. یار آپ کوئی بھی کیس اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی سکسیس بندہ کسی کو بھی آپ اسے جب بھی بات کریں گے وہ آپ کو بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے ایسے طنز، بہت سارے ایسے ڈیگریڈ کرنے والی باتیں جو اسے سنے تھے، رویے، اور وہ سارے سب اپنے ساتھ لے کر آیا ہوگا. اور اسے موقع چاہیے ہوتا ہے یہ سب بتانے کا. میرا خیال ہے بتانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم کیا بات کرتے ہیں کہ آج میں اتنا کما رہا ہوں، آج میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو جو ہماری ابھی کی نسل ہے نا وہ بیسکلی یہی چیز دیکھتی ہے، ایڈمائر ہوتی ہے، اور جب اس کو ناکامی ملتی ہے تو پھر وہ اریٹیشن کا باعث بنتی ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی مصیبت اور مشکلات جھیلنے کے بعد یہ. اچھا ہمارے یہاں کامیابی کا معیار بھی یہ بن گیا نا کہ آپ کے پاس لگژریز ہیں تو آپ کامیاب ہیں. تو ویسے کامیابی کا معیار آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو انسان، ہمارا جو ایک مذہب ہے، اب ہماری جو ایک شروع سے جو ہمارے تعلیم کا جو ایک سلسلہ ہے ہمارے یہاں، یہ کافی ویک ہے. اس کے اندر کافی پیچیدگیاں ہیں اور کافی کمزوریاں ہیں. آپ بھی دیکھیں بچے کو جس طرح عمران خان نے ایک بہت اچھا، آپ نے عمران خان کی بات کی تو اچانک سے مجھے یاد آیا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا تھا کہ 6ٹھی کلاس سے لے کے 9 کلاس تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
को ये एक चैप्टर को ऐड किया जाए। जी। बहुत अच्छा इन्होंने एक कदम उठाया था। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें वो भी करता है, चाहे किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक, हमें उसको भी लेना चाहिए। कुछ गलतियाँ भी होती है, ठीक है ना। तो अब कहने का मकसद है हमारा जो तालीम का जो एक मायार है ना, वो काफ़ी वीक है। वो अगर आप ये देखें, मैं इंडिया गया था, वहाँ मैंने मेरी जो खाला के बच्चे थे उनकी मैंने किताबों को थोड़ा सा रीड किया। वो हिंदी में थी, लेकिन हमें गुजराती भी थोड़ी बहुत आती है, तो वो पढ़ने में आ जाती है। हिंदी में सिर्फ लकीर नीचे होती है, बाकी वो गुजराती की तरह होती है। तो थोड़ा सा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये जो एक ऐसा लग रहा था किसी अपना उसकी बुजुर्ग की किसी की तस्वीर थी, उसके नीचे पूरा चैप्टर था। हिंदुओं की मज़हब की किताब थी और उसके अंदर हमारे सहाबा का पूरा किस्सा लिखा हुआ था। अच्छा, पूरे सहाबी का किस्सा लिखा हुआ था। मैं हैरान हो गया। तो उसने मुझे फिर बताया कि वाहिद भाई, इसके अंदर हमारी जो इंडिया के अंदर जो हमारे जितने भी मजमून हैं, इसमें बहुत सी ऐसी जो है ना सहाबा कराम की और मुसलमानों के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पर शामिल है। टीपू सुल्तान के पूरे कौन शामिल है, चैप्टर हैं। और क्योंकि वो एक बेस दे के गए हैं ना। ब्रिटिश लॉ में तो उनके लॉ का नाम ही उमर लॉ है जी, कि हजरत उमर ने जो लॉ नाफिज किए थे। अब हम इन चीज़ों से हट गए। हम अब हमारा देखिए, हमारे आप तालीम का अगर आप वो देखें, निसाब देखें, तो उसके अंदर आपको वो चीज़ देखिए ना, बचपन से ही बच्चे की आप परवरिश इस तरह से करेंगे तो आगे जाके। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि कामयाबी का मेयार ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आपके पास तमाम लग्जरीज हों और तमाम नेमतें आपके पास हो। मैं कहता हूँ कामयाबी का मेयार ये कि आप हर दिल अजीज़ हों। आपके पास कुछ ना हो लेकिन आप हर दिल अजीज़ हों, आपकी पीठ पीछे भी लोग आपकी तारीफ कर रहे हों और आप अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हो, ये कामयाबी। और आपको खुद पुरसुकून एक नींद आए, पुरसुकून नींद आए। और इखलाक जो है ना, वो जिस तरह आप सबने फरमाया कि जिसका इखलाक जितना ज़्यादा अच्छा होगा, क़यामत के दिन वो मेरे इतने ही करीब होगा। बिल्कुल। अच्छा, चूँकि वक्त अब कम है, हम जो है वाइंड अप की जाने बढ़ रहे हैं। सारी बातें हम लोगों ने की। ड्रीम वर्ल्ड का ही ब्रांड है क्वीन एंड फ्लेवर। ड्रीम वर्ल्ड ने अभी मनोड़ा पे कोई सिलसिला शुरू किया, मैंने लगे हाथ उस पर भी बात हो जाए। मनोड़ा पे क्या कुछ हो रहा है? देखिए, मनोड़ा पे फर्स्ट टाइम जो है वो 24 आवर्स के लिए कोई होटल, कोई रूम जो है वो ड्रीम वर्ल्ड ने इंट्रोड्यूस कराया है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जाके मनोड़ा जैसी जगह पे आप स्टे करें फैमिली के साथ विद ऑल फैसिलिटीज, जहां आपको रेस्टोरेंट भी मिले, जहां आपको फूड फैसिलिटी भी मिले फॉर 24 आवर्स। ये फर्स्ट टाइम ड्रीम वर्ल्ड ने इंट्रोड्यूस कराया है और मैं सबको कहूँगी कि ज़रूर विजिट करें और देखें। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सामने जो अभी तक हम आपको आर्टिफिशियल सी दिखा रहे थे रिजॉर्ट के ऊपर, ड्रीम वर्ल्ड के ऊपर, अब रियल व्यू आपको ये सारा मिलेगा। सिलसिला वही कि आप केमाड़ी पे जाके उतरेंगे और वहां से लाउंज में बैठ के फिर जाएंगे। बाय कार भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं। लेकिन आम तौर पे लोग जाते हैं कि जी हम इस तरह लाउंज का सफर कर लेंगे। देखिए, दोनों ऑप्शन है। बहुत सारे लोग उस पे इसलिए भी नहीं जाते कि उनको वॉमिटिंग और ये सारी चीजों की भी प्रॉब्लम होती है। अब दोनों है, अब जो जिसको सुटेबल लगे। बाय रोड भी अब है, जी जी, प्रॉपर बाय रोड है। और ड्रीम वर्ल्ड वहां से प्रोवाइड कर रहा है कोई ट्रांसपोर्टेशन केमाड़ी से? करेंटली नहीं, बट अब ये क्योंकि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है और अभी रमजान आए हैं, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें एड ऑन होती चली आएगी। इसी तरीके से वहाँ पे जो होटल के सामने का एरिया है वो भी ड्रीम वर्ल्ड के ही प्रीमिसेस में आता है। उसमें उन्होंने बहुत मजे की एक्टिविटी रखी हैं, गेम्स रखे हैं। जो बीच गेम हम कभी टीवी में देखते थे, बाहर के मुल्कों में देखते थे, वो गेम्स हैं। हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, बीच के जो अपने गेम्स हैं, शिप है, स्पीड बोर्ड है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको अब आप यहाँ पाकिस्तान में और बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये तमाम अवामुल नास के लिए या सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड के मेंबर्स के लिए? नहीं, नॉन मेंबर्स के लिए भी है। नॉन मेंबर्स के लिए भी है। तो अब जिसने बुकिंग करवानी हो या एडवांस बुकिंग होती है पहले से, या वहाँ जाके भी एट ए टाइम भी दोनों ऑप्शन है, बट अगर ये कि वहाँ फेल होगा तो फिर जाहिर है आपको नहीं मिल सकेगा। और मेंबर्स को ज़रा ज़्यादा फैसिलिटेशन दी गई है, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा मुनासिब हैं, यानी उनको स्पेशल डिस्काउंट दिए गए हैं। और नॉन मेंबर्स को भी वेलकम किया जा रहा है। नॉन मेंबर्स के लिए भी रेट्स कैसे हैं, मुनासिब हैं? देखिए, मुनासिब है, ऑफ कोर्स अफोर्डेबल है, क्योंकि रहना तो हम सब ने यही पाकिस्तान में ही है और हमारे कस्टमर भी वही है। सही। अच्छा, वाहिद भाई, कोई पैगाम नौजवानों को देना चाहें
کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو اس وقت موٹیویشن کی بڑی ضرورت ہے، خاص کر منشیات نے جو نا نوجوانوں کو گھیرا ہوا ہے، اور جو ہے نوجوان تباہ ہوتے جا رہے ہیں منشیات. اگر ان کو پازیٹیو کوئی ایکٹیویٹی دی جائے، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، ان کو کسی طرف لگایا جائے کہ ان کا دماغ ان خرافات کی طرف نہ جائے، تو کیا ایسا کوئی میسج؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو تربیت جو ہے نا، والدین کی تربیت، وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. جی کیونکہ آپ سب نے فرمایا نا کہ والدین اپنے بچوں کو جو کچھ بھی دیتے ہیں، اس میں سب سے بہترین عطیہ اچھی تعلیم و تربیت ہے. تو جب بچے کی گروتھ جو ہے وہ پہلی درجگاہ، جس طرح بولتے ہیں کہ ماں کی گود ہے، اب وہ گھر سے ہی ساری چیزیں سیکھتا ہے. اب وہ اگر گھر میں والدین جب اگر اپنے بچوں پہ صحیح نگاہ نہیں رکھتے اور ان کی پرورش صحیح نہیں ہوتی، تو وہ پھر آگے جا کے ایک تناور درخت بن جاتا ہے. پھر آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. شروع میں ہی آپ اس کو ایک، اسی لیے میں تو یہ پیغام نوجوانوں سے پہلے والدین کو دوں گا جی کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش تھوڑا سا اس طرح کریں، بھلے زیادہ سختی نہ کریں، ان کو اپنی نگاہ میں رکھیں بالکل. اور اپنی نظروں میں رکھیں اور ان کی تربیت اچھی کریں. اور اس کے علاوہ نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ جو جس طرح آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے اور جس طرح کی یہ جو مختلف نشہ آور چیزیں ہیں، یہ کھا کے وہ اپنے آپ کو سمجھو برباد کرنے والی بات ہے. وہ کسی بھی اگر ایکٹیویٹی کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ اس طرح کے جو عام طور پہ میں کہتا ہوں اول تو اس پہ پابندی بھی ہونی چاہیے. جی اور ان چیزوں پہ جس طرح کی یہ گلی محلوں میں ہر جگہ پرووائڈ ہوتے ہیں، اگر پابندی بھی لگ جائے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی، تو وہ چیز ختم ہو جائے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی اس سے بچا، اب یہ جتنا تو بچا جائے کالج اچھا ہے. یونیورسٹی سے اب آ کر اسکول تک پہنچ گئی ہیں یہ چیزیں. یہ باقاعدہ دیکھیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف ایک، مجھے لگتا ہے کہ ایک سازش ہے. جی کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی نشہ آور چیز آپ میں تقریباً 6 سے 7 ملکوں میں گیا ہوں، وہاں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جسے پاکستان میں کیوں ہے. اور یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے. اچھا، ہمارے ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ اگر گھر کا کوئی فرد نشے کا عادی ہو گیا ہے، کچھ عرصے تک اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا، وہ کچرا کنڈیوں میں سو رہا ہے، اس کی زندگی تباہ برباد ہو گئی. لیکن کبھی بھی ان گھر والوں نے یہ منشیات فروش ہیں ان کے خلاف جانے کی کوشش ہی نہیں کی کسی نے کہ بھائی یہ جو مین چیز بند کروائی جائے. کوئی مطالبات ایسے ہوں، جتنی بھی ایسی فیملیز جو متاثرہ ہیں اگر وہ ایک ہو جائیں اور کوئی احتجاج اس قسم کا بھی ہو. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. کیونکہ کیا حکومت وقت کو یا جو بھی ادارے سیکورٹی ادارے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. بہت زبردست بات کی آپ نے. عام بندے کو پتا ہوتا ہے کہ نارملی کہ کہاں سے یہ سب مل رہا ہے، پرووائڈ اور ہو یہ رہا جب ہے. آپ اس کی بنیاد کو ہی ختم کر دیں گے تو پھر یہ ہر لیول، ہر فیملی اس کو فیس کر رہی ہے، ہر لیول کی فیملی کو. چلیں جی، بڑا اچھا وقت رہا ہمارا بزم سحر میں. آج بڑی زبردست باتیں ہوئیں اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو اور جاننے کو ملا. آپ دونوں مہمانوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بزم سحر کو وقت دیا. ابھی ہم اختتام کی جانب بڑھیں گے اور محمد سلیم اتاری صاحب کی آواز سے اختتام کریں گے. کل انشاءاللہ تعالی بدستیاب زندگی آپ لوگوں سے بزم سحر میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے مجھے اور سائمہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور گئے، یہی شمع ہے کہ دعا